बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमेरात 6 अगस्त का ये दिन, दूसरा वीलॉग आपके सामने है और बड़ी अहम खबरें इस वक्त नज़र आई हैं। एक तो ईरान का ट्रंप को 5 महीने में सबसे बड़ा सरप्राइज़। अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा किसी मुल्क का बैक वक्त 12 रियासतों पर ख़तरनाक हमला, 30 बड़े सिस्टम्स को निशाना बनाकर उड़ाया गया। पूरी दुनिया में ईरान के चर्चे हैं इस वक्त। और ईरानी एयरफोर्स की भी आज GPS बंद करके कागजी नक्शों से अमरीकी अड्डों पर हमले की तफसीलात। ईरान जंग अमरीका के लिए कि नुकसान ले डूबी। ट्रंप का असलहे के बड़े गोला बारूद फैक्ट्रियों के ऐलान और टैक्टिकल एटमी हथियारों का ऐलान भी आ गया। आज नई सजाएं भी मुल्क में ट्रंप को गद्दार कहने वालों को। और हौसियों की बाबुल मंदब पर सऊदीया की 14 ममालिक की जो बहरी फौज है उस पर बड़े खतरनाक हमले, बैलिस्टिक मिसाइल। और यमन में इस वक्त जो जंग है, सैकड़ों हलाकतों का मामला। पाकिस्तानी सारी क़यादत सऊदी अरब में मौजूद है। डॉलरों तेल के लिए मामला किधर जा रहा है। और इससे भी 2-3 बड़ी खबरें। एक तो इसराइल में बड़ी खतरनाक किस्म की बमबारी आज लेबनान में। यूक्रेन में भी इस वक्त 4 लाख मुरब्बा मीटर पर गोदाम और लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स की तबाही। और जो अभी बड़ा मामला बलोचिस्तान में चीन आउट और अमरीका इन गेम क्या है। और स्टैब्लिशमेंट अडियाला जेल में खान को क्या पैगाम दे रही है वज़ीर आला की तब्दीली के मतलब। और खान का कोर कमांडर्स के मतलब जवाब क्या आया। कैद तन्हाई, बुनियादी सहूलियात पे इंटरनेशनल मामलात भी खान के बेटों ने पूरी दुनिया में उठा दिए हैं। अदालत में जो समाअत हो रही है केस की, उसका क्या मामला है। और स्टैब्लिशमेंट का नंगा नाच पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। तहरीक इंसाफ अलीमा खान ने भी 14 अगस्त को आज़ादी की तहरीक का मशवरा दिया है। और इंटरनेशनल इदारे, बड़े बड़े इदारे, BBC, न्यूयॉर्क, इमरान खान की कैद समेत तहरीक इंसाफ और सहाफ़ियों के मुतालिक मुज़ालिम पर बिल आखिर बोलना शुरू हो गए हैं। इसकी वजूहात क्या है, तफसील से सारी बात करते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को आज बहुत बड़े बड़े झटके लगे। एक झटका तो आज मिड टर्म इलेक्शन से पहले लग गया। और ये एक तरफ तो आपको पता है ईरान के साथ मुआहदे की बेताबी है। से मुआहदे का ऐलान की तवक्को है कि ईरान और ओमान के दरमियान ट्रांजिट जो रास्ता है उस पर 60 दिन के अबूरी फ्रेमवर्क का आज शायद ऐलान हो जाए। खलीज फार्स में जो बहरी जहाज़ ईरान की मर्ज़ी से दाखिल होंगे और ईरान की मर्ज़ी से निकलेंगे, ओमान के ज़ेर इंतज़ाम जनूबी रास्ता भी इस्तेमाल होगा ताकि अबनाए हरमज़ खुलवाया जाए जो जंग से पहले खुली थी। लेकिन ट्रंप अभी इस मुआहदे की दौड़ में है कि इसे झटके लगे। एक तो ईरान ने बहुत बड़ा काम डाला, वो मैं तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन छोटी सी खबर जो इससे भी बड़ी अहमियत रखती है, जो रियासत मिशिगन में इसराइल के करोड़ों डॉलर लगा के इसराइली लॉबी की हमायत से उम्मीदवार को मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले अरबी निजाद अमरीकी डॉक्टर ने, जो फ़लस्तीन के हकूक़ के हामी हैं, डॉक्टर अब्दुल सैयद, इन्होंने आज इलेक्शन जीत लिया है। 3 करोड़ डॉलर इसराइल ने लगाए, फिर भी इलेक्शन नहीं जीते। और ये ट्रंप के मिड टर्म का पहला नतीजा आप समझ लें। अब जो खबर ईरान के मतलब, जो ईरान के अपने स्कूलों पर, अस्पतालों पर, पानी के प्लांट्स पर, तनसीबात, मालियाती निज़ाम, लाइब्रेरियों, एमरजेंसी रेस्क्यू के इदारों पर हमलों के बाद पहली दफ़ा अमेरिका के 12 से ज़्यादा रियासतों पर ईरानी हैकर्स ने ख़तरनाक साइबर हमला किया। जो FBI ने खुद कहा कि यह हमला साइबर अवेंजर्स और हंदाला नामी ग्रुप ने किया है। और वो हैरान परेशान है कि इतना बड़ा हमला अमेरिका जैसे मुनज़्ज़म मुल्क में, वो भी पानी पर। यह हसास इंफ्रास्ट्रक्चर है, संगीन कौमी सलामती का मामला है। पानी की तरसील करने वाले वाटर पंप, प्रेशर और कंट्रोल सिस्टम पर हैकर्स ने बाकायदा कब्जा किया। उसके बाद पानी के फराहमी के पूरे निज़ाम को मैनुअल प्रोग्राम पर ले जाना पड़ा। 1,52,000 अवामी सिस्टम है और सूरज के 16,000 इनके सिस्टम वहाँ पे अमेरिका में ख़तरे में। BBC के मुताबिक जो इसका इल्ज़ाम है वो शुमाली कोरिया और ईरान पर लग रहा है। और वहाँ बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल है। और इसमें सबसे ख़तरनाक मामला कि ये कीमियाई तवाज़न ख़राब करके पानी को जहरीला भी बना सकते हैं, जो कि ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है। अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि मज़ीद रियासतों में भी इतलात आ रही है कि तादाद बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका के, आपको पता है ईरान के जो मिसाइल तो वहाँ नहीं पहुँच सकते। ईरान के साइबर हमले बहरहाल हो सकते हैं। चीन, रूस और शुमाली कोरिया की बड़ी इसमें ज़ाहिर मदद भी होगी, क्योंकि इलेक्शन समेत जो मालियाती निज़ाम है वो भी साइबर हमले हो चुके हैं। महकमा इंसाफ पर अभी ईरान का ताज़ा तरीन जो हमला था, जिसका बड़ा नुकसान भी वहाँ हुआ। ट्रंप ने अपने इलेक्शन की धांधली का जो अगला हारना है उसका इल्ज़ाम भी लगाया हुआ इन चारों ममालिक पर। और हैकर्स का निशाना कि अगला निशाना पावर ग्रिड्स, बिजली का निज़ाम और बैंकिंग निज़ाम होगा। अब देखें, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही बड़ा सख्त परेशान है कि असलहा बारूद इतना बुरी तरह ख़त्म हो रहा है कि वो आज दावा कर रहा है कि अमेरिका की तारीख में वो सबसे ज़्यादा असलहा और गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ कायम करने जा रहे हैं। हालत लेकिन यह है कि वाशिंगटन पोस्ट ने ईरान की जंग के बारे में जो तफसीलात जारी की हैं कि अमेरिका के पास 1300 से ज़्यादा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, एराकाम जिसे कहते हैं, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, वो इस जंग में सारे इस्तेमाल हो गए। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनमें आपको पता है GPS सिस्टम, कमांड सेंटर की फ़ज़ाई निज़ाम को तबाह करने की सलाहियत, रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने वाले दिफाई निज़ाम के लिए बड़े फ़ज़ा में इंटरसेप्ट करना, इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा टेक्निकल किस्म का 4 से 10 मिलियन का एक मिसाइल, वो सारे खर्च हो गए सारे।
واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ عملاً کوئی میزائل نہیں رہا۔ اب یہ امریکی دفاعی تجزیہ نگار فوجی جرنیل ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وائس چیئرمین ہیں۔ انہوں نے آج انکشاف کیا ہے کہ سیز فائر معاشی معاہدوں کا جشن تو اپنی جگہ، لیکن بڑی خاموشی سے پینٹاگون اس وقت چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں، کیونکہ اب عام میزائل تو رہی نہیں، ان کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں۔ چین اور روس دونوں سے یہ پیچھے جا چکے ہیں، اسٹاک بہت پیچھے، صرف 2 اب دوزیں رہ گئی ہیں، اور جو ایران کی جنگ کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ حقیقی معنوں میں ایٹمی آپشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک خبر انہوں نے جاری کی ہے، اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ اسلحے کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ ایران ایک واحد ملک ہے جو بغیر اسلحے کے جنگ لڑ چکا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بغیر ٹیکنالوجی کے امریکی فوج تو جدید ٹیکنالوجی یا جدید ایئر ڈیفنس میزائل کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ ایران کی فضائیہ کے آج چیف کا انٹرویو آیا، اس میں انہوں نے انکشاف کیے کہ جہاں ان کے پاس پرانے جہاز ہیں، ان میں جی پی ایس سسٹم تک نہیں تھا، کیونکہ اسے مکمل جیم کر دیا جاتا تھا، تو یہ کاغذی نقشوں کا استعمال کر کے امریکی اڈوں پر بمباری کرتے رہے۔ اسے ملٹری کی زبان میں ڈیڈ ریکننگ کہتے ہیں۔ امریکی فضائی دفاعی نظام اور ان کے پائلٹس وہ بھی حیران پریشان ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس جدید دور میں، جہاں ایئر ڈیفنس الیکٹرک وارفیئر کا پورا نظام ان سگنلز پر ہوتا ہے، جی پی ایس، پائلٹ جہاز نہیں اڑا سکتا، یہ کتنے ماہر پائلٹ تھے کہ بغیر جی پی ایس کے ہدف کے اوپر کاغذی نقشے اور زمین کے خد و خال پر اتنی نیچی جو الٹیچیوڈ کی فلائنگ کر کے انہوں نے اڈے تباہ کیے۔ کتنا مشکل کام ہے، آپ دیکھیں، گھنٹوں نقشے یاد کریں، زمین پہ کہاں بم گرانا ہے، کہاں پہاڑ ہے، کہاں موڑ ہے، کتنے ڈگری کتنے سیکنڈ پر مڑنا ہے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کے انہوں نے یہ امریکی اڈے بمباری کی، اور یہ پائلٹ واپس نہیں آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ ظاہر ہے سارے شہید ہو گئے، پتہ تھا کہ یہ خودکش مشن تھا ان کا۔ بہرحال یہ ایک خبر تھی بڑی اہم۔ اور دوسرا، جو ٹرمپ نے ابھی غداری کا اپنے ملک میں بھی معاملہ شروع کیا ہے، جو بیانات اس کے جنگ کے متعلق معلومات امریکی صحافی لیک کر رہے ہیں، اسے غدار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سخت سزائیں دلوانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، جو ساری خبریں آپ کے پاس آتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا اہم معاملہ جو ابھی شہباز شریف، اسحاق ڈار، عاصم منیر اور خواجہ آصف، یہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے باب المندب کے لیے، آپ کو پتہ ہے جہازوں کی حفاظت کے لیے سعودی قیادت میں بحری اتحاد بنایا، اس کا نیا سربراہ بھی مقرر کر دیا۔ لیکن یہ اتحاد بنانے اور سربراہ مقرر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ باب المندب سے آج صرف ایک ہی جہاز گزرا، کل پھر 20 گزرے، لیکن اس کے بعد آج صرف ایک جہاز گزرا ہے، اور کیونکہ یمن میں ہو گئی ہے بڑی شدید قسم کی لڑائی شروع۔ سعودی عرب کے جو حامی گروپ ہیں، ان پر حوثی افواج جو یمن کے علاقے حضرموت، مراب، الرویق اور العبر، ان جگہوں پر شدید ملٹری بیسز پر حملے ہوئے۔ جو سعودی بیکڈ جنگجو ہیں، ان میں 50 جو ہے وہ انہوں نے جنگجو کہہ رہے ہیں ہلاک کیے ہیں، اور درجنوں زخمی کیے ہیں۔ یمن کی حکومت نے تصدیق کی ہے، اس کا باقاعدہ ابھی انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے۔ یہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہے جو 2022 سے رکی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ ملاقات ان کی فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی بن سلمان سے بڑی اہم ہے۔ باب المندب سے خلیج سے تیل کی ترسیلات کو محفوظ بنانا ناممکن ہے۔ یہ پاکستان سے بحری سیکیورٹی یعنی نیوی چاہتے ہیں، اور باب المندب میں آپ کو پتہ ہے جو نیا سربراہ آیا، اس کے آنے کے پہلے دن ہی جہازوں کی تعداد 20 سے کم ہو کر 1 پر آ گئی۔ یعنی جو تجارتی کمپنیاں ہیں وہ حوثیوں کے حملوں کے بعد شپنگ کمپنیاں یہاں جہاز بھیجنے کا رسک نہیں لے رہی، انشورنس پریمیم بہت بڑھ گیا، تو انہیں پاکستان کے جھنڈے کی اور نیوی کی ضرورت ہے۔ کرائے پر $3500 مہینے کی انہیں رقم ادا ہو سکتی ہے فی فوجی، اگر فوجی ہوئے۔ نیوی کا پتہ نہیں کیا حساب ہوگا، کیونکہ بیچنے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، امریکہ عرب دنیا ہو، فیلڈ مارشل کی اسی لیے ان کو ضرورت پڑتی رہی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے امریکہ ایران کی جو جنگ ہے، جس طرح یہ توانائی کے تجارتی راستوں پر نایاب معدنیات میں اب یہ پاکستان کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ اصل لڑائی کیونکہ امریکہ اور چین کی ہے، یاد رکھیں چین کے پاس نایاب معدنیات کا کنٹرول ہے، 92% ریفائننگ پروسیسنگ یہ کرتے ہیں۔ اب یہ وہی نایاب معدنیات ہیں جو گرین انرجی میں، الیکٹرک گاڑیوں میں، دفاعی آلات میں، خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے، اور امریکہ چین کی یہ سپلائی چین روکنا چاہتا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی ملاقات معدنیات کے ڈبے والی آپ کو یاد ہوگی۔ امریکہ نے ابھی بلوچستان میں مائننگ پروجیکٹس کی مکمل حمایت کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے ریکوڈک اور چاگی کا علاقہ جہاں ایران اور افغانستان کی سرحدیں بالکل قریب ہیں، اور یہیں سے معدنیات بھی نکلتی ہیں جو الیکٹرک گاڑیوں یا اے آئی میں یا بیٹریوں میں یا ملٹری ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب چین دنیا بھر میں یہ مصنوعات اور معدنیات کو آپ کو پتہ ہے بھیجنے کے لیے بحر ہند اور خلیج میں جو مختصر متبادل راستہ بنایا تاکہ امریکی بحریہ کل آبنائے ملاقہ پہ قبضہ نہ کرے، یہ گوادر پورٹ چین نے اسی لیے بنائی تھی۔ سی پیک میں $67 ارب کی انویسٹمنٹ کی تھی۔ اب یہاں امریکہ کا آنا ایسے ہی ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پہ ہندوستان آئی، جنوب مشرقی ایشیا میں وہاں مسالے کی تجارت، کالی مرچ، لونگ، دال، چینی وغیرہ یہ بیچنے آئے، اور پھر 200 سال قبضہ۔ اب امریکہ بلوچستان میں اسی طرح داخل ہونا چاہ رہا ہے اور چین کو یہاں سے آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے۔
یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ایران کی مشرقی سرحد جو ہے وہ اقتصادی سیکیورٹی اور اثر و رسوخ ایران پر رکھنا، افغانستان پہ نظر رکھنا، دہشت گردی کے نام پہ آپریشنز وغیرہ. پھر یہاں چین کی انویسٹمنٹ ہے، چین کی معدنیات ہے، انہیں روکنا ہے. اب دیکھیں امریکہ کی انویسٹمنٹ جب آئے گی تو ظاہر ہے لوگ بھی آئیں گے، ان کی حفاظت کے لیے امریکی فوج بھی آئے گی، بوٹس آن گراؤنڈ. اور یہ وہ زمینی منصوبہ ہے جس کا میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ 7 ممالک ہیں اس میں، ایران اور چین کے گرد جو ہے وہ ایران کی سرحد سے پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربائیجان، آرمینیا اور ترکی اور عراق. اب ترکی، عراق، آذربائیجان، ترکمنستان تو یہ تو امریکی اڈے ہیں. پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے. افغانستان اور آرمینیا 2 واحد ملک ہیں جو روسی بلاک میں ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان 5 ممالک پر امریکہ کا براہ راست اثر و رسوخ ہے کہ یہ ایران کی زمینی راستے بند کریں. اور اس میں سب سے بڑا اہم معاملہ جو بحیرہ کیسپیئن ہے، جہاں بھی یوکرین نے ایران کے جہاز پر حملہ کیا تھا، یہ بھی ایران کی سمندری سرحد ملتی ہے وہاں خلیج فارس اور بحر عمان کے پاس. لیکن خشکی میں یہی 7 ملک ہیں جن کا آپ کو بتایا، اور یہ 5 امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، آرمینیا اور افغانستان کو چھوڑ کے. اور یہاں چین کو بھی روکنا ہے ذہن میں رکھیں. یہ وہ لانگ ٹرم گین ہے کہ ایران کو چین اور افغانستان ان کے راستے سے کیسے روکنا ہے. بلوچستان میں داخلہ اسی لیے ضروری ہے، اور یہاں اسی لیے ساری اس وقت فساد مچایا جا رہا ہے. بحیرہ اسود پر آرمینیا میں ایران نے ابھی دیکھیں ٹنل بھی تعمیر شروع کی ہے تاکہ وہ بھی یورپ تک پہنچے. تو یہ خطے میں پوری توانائی کا ایک بہت بڑی جنگ جو ہے چل رہی ہے. اب اس میں بلوچستان براہ راست فرنٹ پہ آ گیا ہے. اب آذربائیجان، امریکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو اسرائیل کے کیمپ میں ہے، اور جنگ اور محبت میں تو کہتے ہیں سب کو جائز ہے. بلکہ ابھی روس اور یوکرین کی دیکھیں انہی توانائی کے معاملات سے، روس سب سے بڑا پلیئر ہے اس کا اب اس وقت جنگ کا. اب یوکرین کا دیکھیں بڑا نقصان ہوا، اس میں بہت بڑا نقصان ہوا. صرف جولائی کے مہینے میں اس توانائی کے ذخائر کی وجہ سے 4 لاکھ مربع میٹر پر، جو یوکرین کی انٹرنیشنل کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں، تقریباً پوری جنگ میں تو 10 لاکھ مربع کلومیٹر گوداموں کی جگہ تباہ ہو چکی، لیکن اس جولائی میں صرف جو نقصان ہے وہ 4 لاکھ مربع کلومیٹر ہے. یہ سیکیورٹی فورسز، بلکہ اب تو روس کی نئی آپ کو پتہ ہے الزام بھی لگ رہا ہے کہ جعلی خواتین کے پروفائل بن کے فوجیوں کو یوکرین کے بلا کے وہاں دیسی ساختہ بم یا زہریلا کھانا یا مشروب بھی دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ فالداروں کی پروفائل خواتین کی بے تحاشا ہے. تو یہ یوکرین نبی نے منصوبے بھی انہوں نے کافی سارے پکڑے ہیں، غداری، دہشت گردی کے مقدمات بھی درج کیے. تو یہ تو تھی خبریں ان کی. اب آگئی پاکستان کے معاملات، جہاں جنگی معاملات میں خیبر پختونخوا سے اگر شروع کریں یا بلوچستان سے، دونوں طرف جنگ تو لگی ہوئی. خیبر پختونخوا میں اس وقت 30 کے قریب ہماری انٹیلیجنس ادارے کام کر رہے ہیں. لاکھوں افواج جو ڈیورنٹ لائن پہ لگی ہوئی ہے، خاردار تاریں ہیں، ڈرون کیمرے ہیں، 24 کے قریب سرویلنس ٹیمیں ہیں، سیٹلائٹ سسٹم، جدید آلات، یہ سب کچھ. اس کے باوجود جو پاکستان کے سب سے مطلوب مفتی نور ولی یہ خیبر و کرم میں پھر رہے ہیں. وزیر محسود ہنگو، کرک، مردان، یہاں بڑی آزادی سے وہ گٹ طالبان جن کا وہ علی امین گنڈا پور نے بھی کہا تھا ہمیں نہ گرفتار کرتے ہیں، یہ صحیح چھڑا کے رہی تھی. اب وہ یہاں گھوم پھر رہے ہیں بڑے مزے سے، اور وہ جب چاہیں افغانستان کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں بلوچستان سے پھر افغانستان، پھر پاکستان، خیبر پختونخوا، کبھی کدھر کبھی کدھر. وہ ویڈیو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کتنی آزادی سے وہ خیبر سے کرم جا رہا ہے جی، ٹورسٹ کی طرح گھوم پھر رہے ہیں، اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں، اسٹیکر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں آپریشن کے دھڑا دھڑ لگے جی، آپریشن ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو کریک ڈاؤن اور آپریشن ہے یہ ہو رہے ہیں سیاسی لوگوں کے لیے. رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا نا کشمیر کے حوالے سے کہ الیکشن کے انتظار میں تھے، الیکشن ہو گئے، اب ہم بڑا آپریشن کریں گے. یہ آپریشن کا جو مذاق ہے یہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے بنایا ہوا ہے، دہشت گردوں کے لیے نہیں. دہشت گردوں کے صرف نمبرز اور اطلاعات، 13 مار دیے، 35 مار دیے، 38، کس نے دیکھنے کس نے سننے. جو ہزاروں میں آپریشنز ہو رہے ہیں، 40,000 50,000 تھوک کے حساب سے آپریشنز، یہ کشمیر کے لوگوں پر آپریشن نظر آتا ہے آپ کو. وہاں لاکھوں پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم و ستم برداشت کریں. یا پھر تحریک انصاف، آج عمران خان کے بیٹے قاسم خان، سلمان خان نے جو CNN کو انٹرویو دیا، یہ ظلم و ستم بتائے ہیں کہ 7 مہینوں سے بات چیت بند کی ہوئی ہے. جبری اغوا عمران خان کا قید تنہائی میں، جس پہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے ٹارچر کی، منڈیلا رولز کی خلاف ورزی ہے. لیکن عمران خان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ عاصم منیر موجود ہیں یہ ظلم و ستم ختم نہیں ہوگا. وہ تو پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہے، نائکوپ ان کے کارڈ ایکسپائر اور یہ رینیو نہیں کر رہے، اسے ویزا نہیں دے رہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے 2 ہفتے میں بات چیت کروائیں، لیکن عدالتیں تو ان کے پیر کے نیچے رکھی ہوئی انہوں نے. اسی عدالت میں آج سلمان صدر نے عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں بتایا کہ انہیں جیل میں اکٹھے قید کریں، بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات کروائیں. اڈیالہ جیل والے بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سے بیان حلفی لیں. یہ تو عمران خان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے جو رپورٹ جمع کروائی، سلمان صاحب نے کہا یہ تو اس شخص کی رپورٹ ہے جس نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. یعنی یہ وہ بد کردار لوگ ہیں جو قید تنہائی میں رکھ کے نماز نہ پڑھنے دیں. ان لوگوں کی رپورٹ کوئی مانے گا؟ پچھلے سپرنٹنڈنٹ غفور انجم کا تو عمران خان نے خود بتایا تھا یہ میرے اوپر بہت مظالم کرتا ہے. اور یہ شرم کی بات ہے یقین کرے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، یہ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک 17 گریڈ کا افسر پاکستان کے سب سے بڑے رہنما پر تشدد کر رہا ہے قید تنہائی میں. یہاں یہ عہدے اور تاریخوں میں لگے ہیں. عمران خان کے بیٹے نے آج وہ
وہ صحافی نے پوچھا اسے CNN نے کہ آپ کا والد جو وہ کیا ڈیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو کہا جب تک ایک بھی سیاسی قیدی جیل میں ہوگا ہمارا والد کبھی جیل سے باہر ڈیل نہیں کر سکتا. وہ ان سب لوگوں کو رہا کرا ہے. وہ آج بھی تحریک انصاف کے ورکرز کی فکر میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ یہاں دیکھیں ان لوگوں کو ابھی علیمہ خان نے جو بات اٹھائی ہے نا کہ اتنی لمبی تاریخ دینے کی احتجاج کی سمجھ سے باہر ہے. 13 اگست بھی آ رہی ہے, 14 اگست بھی آ رہی ہے, لیکن انہوں نے جا کے دے دی 27 ستمبر کی تاریخ. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت حالات ان کے حق میں ہیں. فیلڈ مارشل کی جو بنائی ہوئی حکومت ہے یہ اس وقت تاش کے پتوں کی طرح کھڑی ہے, ایک دھکے کی محتاج ہے. آپ دیکھیں نا ساری کی ساری فوج تو FC رینجرز, پنجاب پولیس, اسلام آباد پولیس, یہ یا تو افغانستان میں لگے ہوئے ہیں یا پھر بلوچستان میں یا پھر کشمیر میں اس وقت آپریشن کر رہے ہیں جہاں 100 سے زیادہ جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. کشمیری اس وقت پرامن آئینی جدوجہد کر رہے ہیں. 2 مہینوں میں انہوں نے کون سا ایسا ایران کا ایسا میزائل تیار کیا ہو جس ان کے اوپر 50,000 سیکورٹی فورسز کھڑی ہوئی, 50,000. اب یہ 1.5 مہینے کا جو ٹائم دیا جا رہا ہے 52 دنوں کو, یہ تازہ دم گلو بھٹو کے دستے نئے نشانہ بازی کی پریکٹس والے نئے آ جائیں گے پھر ان مارنے پیٹنے کے لیے تحریک انصاف کو. دیکھیں فیلڈ مارشل کا تو ابھی ان کی یہ صوبوں والی بات سے مجھے ذہن میں آیا کہ یہ فوج کے دیکھیں سارے بری بحری نیوی فضائی سب کچھ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا, راکٹ فورس میں. لیکن عوام کو کہتے ہیں نئے صوبے بنائیں کہ آبادی زیادہ ہے, 20 صوبے بنا دیں. ساری کی ساری خود فوج کنٹرول میں ایک بندے نے کر لی, لیکن پورے ملک کے لیے 20 صوبے بنا دیں تاکہ گلیاں ہو جائیں سونی اس پہ کیلے پھریں. بہرحال آج انٹرنیشنل اداروں کی بہت سی آج خبریں نظر آ رہی تھی. آج سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا. CNN دیکھیں, نیو یارک پوسٹ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ آرٹیکلز آ رہے تھے. BBC کے دیکھیں, صحافیوں پر, پاکستان کی عوام پر, کشمیریوں پر, تحریک انصاف پر جو مظالم ہیں, عمران خان پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ اس چیز کا دیکھیں بیرون ملک سے جب اس طرح کی فضا بنتی ہے نا اداروں کی, تو یہ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ کے مڈ ٹرم سے پہلے ہی, ستمبر سے پہلے ہی انٹرنیشنل دنیا میں معاملہ حل ہو چکا. سارا معاملہ ہی خان کا جڑا انٹرنیشنل دنیا سے, اسی جنگ سے جڑا ہوا ہے. اب ایران کی تھی, اب یمن کی, انہی جنگوں سے سارا معاملہ جڑا ہوا ہے, یا پھر تحریک انصاف کی قیادت ہے. اور میرے خیال میں تو دیکھیں میرا مشورہ پھر علیمہ خان کو ہوگا, وہ اگر ویلاگ دیکھ لیتی ہیں, کہ خیبر پختونخوا سے جیسے انہوں نے مہم شروع کی, اب پاکستان میں شروع, کراچی کی طرف چلے جائیں. یقین کریں کراچی کی طرف چلے جائیں. 13 اگست سے پہلے پاکستانیوں کو اکٹھا کریں. کراچی میں بہت بڑا اکٹھ تھا, پتہ نہیں ہم کراچی کو کیوں اگنور کرتے ہیں. سندھ میں بہت بڑی طاقت ہے خان کی. یہ اکٹھا کریں, ان کو اکٹھ بنائیں اور اس میں کوشش کریں عوام کو موبلائز کریں, لوگوں کو حوصلہ ملے, دیکھ کے اس ظلم و ستم اور جبر کے نظام کے خلاف پرامن آئینی جدوجہد ہو. اور علیمہ خان کو خود یہ میرے حال میں اب چارج لینا ہوگا. یہ عدالتوں کے معاملات, اڈیالہ جیل جانے کے معاملات باقی دوسری بہنوں کے حوالے کریں, خود اللہ کا نام لے کے نکلیں. پاکستان کی عوام ان کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جائے گی, اور پھر انشاءاللہ ظاہر ہے اسی حالت میں ان کے 52 دن بھی شاید پورے ہو جائیں اور اس دوران ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہ رہے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اگر دعاؤں میں آپ لوگ بھی روز ضرور ایک دفعہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.